बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा आसान अरबी ग्रामर का सबक नंबर 8 है, यानी लेक्चर नंबर 8, और आज हम डिस्कस करेंगे मुरक्कब इशारी को। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में? निदा और निदा, इंटरजेक्शन और मुरक्कब जारी, जेनेटिव कंपाउंड। तो आज हमने मुरक्कब इशारी को डिस्कस करना है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव कंपाउंड कहते हैं इसको, है मुरक्कब कंपाउंड। तो मुरक्कब इशारी के जो कवायद हैं, कायदा नंबर 1 हमने कहा था कि मुरक्कब जारी किन दो चीज़ों से मिलके बनता है? मुरक्कब जारी जार और मजरूर। मुरक्कब इदाफ़ी के दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? मुदाफ़ और मुदाफ़िल है। और मुरक्कब तौसीफ़ी के मौसूफ़ और सिफ़्त। ठीक है, तरतीब सीधी रखनी है। तो मुरक्कब इशारी के जो दो लाजमी कंपोनेंट्स हैं, मुरक्कब है ना, कंपाउंड है, तो दो अस्मा से मिलके बनेगा ना, दो इसमों से। तो इसके जो दो लाजमी कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? इशारा और मुशारुन इलैह। इशारा से मुराद इसम इशारा, यानी वो इसम जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे उर्दू में ये वो, ये क्या है? ये इसम इशारा है। दिस एंड दैट अंग्रेज़ी में इसको इसम इशारा कहते हैं। ठीक है, तो इशारा अरबी के अंदर जैसे हाजा, हाज़िही, ज़ालिका, तिलका। मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जाए। ठीक है, तो पहली बात क्या हो गई कि मुरक्कब इशारी दो चीज़ों से मिलके बनता है, इशारा और मुशारुन इलैह। ज़ाब्ता नंबर 1, मुशारुन इलैह जो है वो मुअर्रफ बिल्लाम होगा। ठीक है, मुशारुन इलैह क्या होगा? मुअर्रफ बिल्लाम। अगर हमने ये किताब, इसका तर्जमा करना हो, ठीक है, तो ये का तर्जमा क्या है? हाजा, और किताब का हाजल किताबु। मुशारुन इलैह क्या होगा? मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम, अब तो पता चल गया ना मुअर्रफ बिल्लाम किसे कहते हैं, यानी वो इसम जिसके शुरू में अलिफ लाम दाखिल हो, उसको हम मुअर्रफ बिल्लाम कहते हैं। ठीक, तो हादल किताब, ये किताब। दूसरी बात क्या मालूम हुई इससे? एक तो ये मालूम हुआ ना कि मुशारुन इलैह क्या है? मुअर्रफ बिल्लाम होता है। दूसरी बात क्या मालूम हुई कि मुरक्कब इशारी में इशारा पहले होता है और मुशारुन इलैह बाद में होता है। ठीक है, तीसरी बात जो इसी से निकलती है वो ये कि अगर हम इसको मुअर्रफ बिल्लाम ना करें तो ये क्या हो जाएगा? हाजा किताबुन। तो अब ये क्या बन जाएगा? नहीं, गैर मुअर्रफ बिल्लाम तो हो गया। इसको हमने कहा कि ये मुरक्कब इशारी है। ठीक है, इशारा और मुशारुन इलैह दोनों मिलके क्या बने? मुरक्कब इशारी। तर्जमा हुआ ये किताब। जब हम इसको नकिरा कर दें, ठीक है, तो हादा किताबुन, अब ये बन गया मुब्तदा खबर। क्या बना? हाजा क्या है? मारफा है कि नहीं है? बताए ना। ठीक है, अस्माए इशारा हमने कहा था कि क्या है? सब मारफा है, क्योंकि जिस चीज़ की तरफ आप इशारा करते हैं वो क्या हो जाती है? स्पेसिफिक हो जाती है। और स्पेसिफिक चीज़ को आप क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन को आप क्या कहते हैं? मारफा। तो हादा मुब्तदा और किताबुन नकिरा, ये उसकी खबर हो गई। तो अब तर्जमा क्या होगा? नहीं नहीं, ये किताब है नहीं, हाजा के बारे में खबर दी जा रही है। हाजा के बारे में खबर दी जा रही है। हाजा के बारे में क्या खबर दी जा रही है? कि वो किताब है।
تو یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے. تو ضابطہ نمبر 3 کیا ہو گیا کہ دو یہ تھا کہ مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے. تو ضابطہ نمبر 3 کیا ہو گیا کہ اگر مشار الیہ غیر معرف باللام ہو، نکرہ ہو، تو وہ خبر بن جاتا ہے اور وہ جملہ بن جاتا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا. یہ کتاب ہے، جملہ بن گیا نا. یہ کتاب، ٹھیک ہے. ذالک الکتاب کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کتاب، ذالک وہ، اور ذالک کتاب وہ کتاب ہے. بس یہ فرق ہے. دوسرا قاعدہ کہ مشار الیہ مرکب بھی ہو سکتا ہے. مشار الیہ کیا ہو سکتا ہے؟ مرکب بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک تو ہم نے کہا نا کہ مفرد، وہ آدمی، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ذالک الرجل، وہ لمبا آدمی، وہ لمبا آدمی. ٹھیک ہے. لمبا آدمی کیا ہے؟ کون سا مرکب؟ توصیفی. تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ الٹ ترجمہ ہوگا. مرکب توصیفی کا ہم نے کیا ضابطہ پڑھا تھا؟ اس کا ترجمہ الٹ کرتے ہیں. ہاں، تو کیا ہو جائے گا؟ الرجل الطویل، طویل لمبے کو کہتے ہیں نا. الرجل الطویل، لمبا آدمی. شروع میں کیا لگا دیں گے؟ ذالک الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی. ذالک اب اس میں کیا ہے؟ اشارہ ہے. الرجل کیا ہے؟ موصوف. الطویل صفت. یہ کیا بنا؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ہو کے کیا بنا؟ مشار الیہ. اور اشارہ اور مشار الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اشاری. ٹھیک ہے. اگر ہم نے یہ کہنا ہو وہ آدمی لمبا ہے، وہ لمبا آدمی، یہ کیا ہو گیا؟ مرکب اشاری. وہ آدمی لمبا ہے، یہ اب مرکب نہیں رہا، یہ کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا. پورا جملہ کمپلیٹ سینٹینس ہے نا، جملہ اسمیہ. وہ آدمی لمبا ہے. اب آپ اس میں جملہ اسمیہ میں ہم نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کس کا ترجمہ کریں گے جملہ اسمیہ میں؟ سب سے پہلے کس کا ترجمہ ہیں؟ مبتدا کا. اب یہ چیز سیکھیں نا، پہلے کس کا ترجمہ کرنا ہے. جیسے مرکب توصیفی میں آپ نے سیکھ لیا کہ الٹ ترجمہ کرنا ہے. مرکب اضافی میں بھی کیا کرنا ہے؟ الٹ ترجمہ کرنا ہے. مرکب اشاری میں کیسے ترجمہ کرنا ہے؟ سیدھا سیدھا. ٹھیک ہے. تو جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا تھا. جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، مبتدا اور خبر. پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں، پھر خبر کا ترجمہ کریں. مبتدا جس کے بارے میں خبر دی گئی ہو. ٹھیک. تو مبتدا کیا ہے؟ وہ آدمی. اس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ لمبا ہے. تو وہ آدمی اب کیا ہے؟ مبتدا تو ہے، لیکن مبتدا ہونے سے پہلے کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری ہے نا. تو وہ آدمی کا کیا ترجمہ بنے گا؟ ذالک الرجل
ٹھیک ہے، لمبا ہے، طویل. اب فرق واضح ہو گیا. کیا فرق ہے ذالک الرجل الطویل اور ذالک الرجل الطویل ان میں؟ الف لام کا. ٹھیک ہے، خبر کیا ہے؟ نکرہ ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے. یہ فرق واضح ہو رہا ہے نا، مرکب اشاری کا اور جملہ اسمیہ کا. تو اب اگر ہم اس کی ترکیب کریں گے تو اس کی ترکیب کیسے بنے گی؟ ذالک اس میں اشارہ، الرجل کیا ہے؟ مشار الیہ. یہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اشاری بن کے کیا بنا؟ مبتدا. ٹھیک ہے، طویل اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ، نامینیٹو سینٹینس. تو یہ کلیئر ہو گیا قاعدہ. اگلے قاعدے پہ چلیں. نیکسٹ ضابطہ یہ ہے کہ اگر اشارہ جو ہے، مثال کے طور پہ پہلے آپ اس کی مثال سمجھ لیں. اس لڑکے کی کتاب، اور ایک مثال ہم سامنے رکھتے ہیں، لڑکے کی وہ کتاب. لڑکے کی کتاب یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ جی، کتاب الولدی. ٹھیک ہے، اشارہ کس کا ہے؟ مضاف کا ہے یا مضاف الیہ کا؟ مضاف الیہ کا. اس میں دیکھیں نا، یہ کیا ہے؟ مضاف. ٹھیک ہے، الولد کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف الیہ کی طرف. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں، لڑکے کی کتاب وہی ہو گیا، کتاب الولدی. لیکن اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اشارہ ہے مضاف الیہ کی طرف اور یہ اشارہ ہے مضاف کی طرف. نیکسٹ ضابطہ یہ ہے کہ اگر اشارہ مضاف الیہ کا ہو تو وہ اس سے پہلے آتا ہے، یعنی مضاف الیہ سے پہلے. اور اگر اشارہ مضاف کا ہو تو وہ مضاف الیہ کے بعد آتا ہے. میں مثال حل کرتا ہوں، پھر ضابطہ سمجھ میں آئے گا. جی، اگر اشارہ مضاف الیہ کا ہو تو مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے. تو کیا ہوگا؟ کتاب وہ لڑکا، ذالک الولدی. اگر اشارہ مضاف کا ہو، کتاب الولدی ذالک، لڑکی کی. اگر کرنا ہو وہ لڑکے کی کتاب ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ. مبتدا کیا ہے اس میں؟ وہ لڑکا کیسے ہو گیا بھائی؟ مبتدا کیا ہے اس میں؟ وہ. خبر کیا ہے؟ لڑکی کی کتاب ہے. وہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ ذالکا، لڑکے کی کتاب ہے. تو کیا ہو گئی خبر؟ کتاب الولدی. ابھی مشق کرتے ہیں، انشاءاللہ بات کھلتی ہے مشق سے. دوسری مثال لے کے آتے ہیں. ابھی ہم نے اشارے استعمال کرنے ہیں، قرآن سے مثالیں لے کے آنی ہیں. تو پہلے ہم ذرا اشارہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، پھر ہم مثالوں کی طرف آتے ہیں. اشارہ قریب.
रफ़ा, नसब और जर, ठीक है। हाजा, 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 ये क्या है? वाहिद मुज़क्कर। किसका इशारा है? वाहिद मुज़क्कर का। रफ़ा क्या है? हाजा, नसब क्या है? हाजा, जर में भी यही है। इसकी किताब, मुरक्कब इजाफी, तो क्या तर्जुमा होगा? हम इसको इशारा बनाए ना, अगर ज़मीर नहीं बना रहे, ठीक है। किताब हाजा, इसकी किताब, किताब हाजा, मुज़ाफ़ इलैह किस हालत में होता है? जर की हालत में। तो हाजा की जर क्या है? हाजा ही है। वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर क्या हो जाएगा? हाजान है। नसब क्या होती है इसकी? अब तो आ जानी चाहिए, हाज़ाइन, ठीक है। ये दो, ये दो, जमा मुज़क्कर क्या होगी? हा उलाई, ये सब, समझ आ रही है ना? हाजा एक के लिए, हाजाने दो के लिए, हा उलाए जमा के लिए, ये एक, ये दो, ये सब। नसब जर भी इसकी क्या है? हा उलाए। हा उलाए। वाहिद मुअन्नस, हाजा की मुअन्नस क्या आएगी? हाज़िही, ठीक। नसब और जर भी क्या है? हाजी। तस्निया क्या है? हाताने, हाताने, तस्निया मुन्नस। तस्निया में हमने कहा था ता आ जाती है, मुस्लिमाने से मुस्लिमा ताने। हाताने, हातैनी, क्या तर्जमा होगा हातैनी का? ये दो मुन्नस, ठीक है। और जमा मुन्नस क्या है? हा उलाए, सेम है। जमा मुन्नस क्या है? सेम है, जो जमा मुज़क्कर है वही है। हा उलाए, ये सब औरतें, हा उलाए, हा उलाए। तब्दीली कहाँ पे आई है इशारे में? दो जगह पे, तस्निया में, ठीक है। बाकी तीनों हालतें क्या हैं इशारे की? सेम है। वाहिद में रफ़ा नसब जर एक ही है, जमा में भी रफ़ा नसब जर एक ही है, वाहिद मुअन्नस में भी रफ़ा नसब जर, तीनों हालतें सेम है। और इसी तरह से जमा मुअन्नस में भी तीनों हालतें क्या हैं? सेम है, एक जैसी। ये इशारा करीब है, इशारा करीब की गिरदान है। एक मुज़क्कर हो, दो मुज़क्कर हो, तीन मुज़क्कर हो या तीन से ज़्यादा हो, एक मुअन्नस हो, दो मुअन्नस हो या तीन से ज़्यादा मुअन्नस हो। क्लियर हो गई बात? अब मुझे ज़रा बताएं, एक लफ्ज़ आपको बताता हूँ, मरअतुन, मरअतुन कहते हैं औरत को, ठीक है। ये दो औरतें, क्या तर्जुमा होगा? हाँ,
یہ دو عورتیں، ہاتان المرآتان، یہ دو عورتیں کیا ہوگا؟ ہاتان، ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ اشارے کو کیا کرنا ہے؟ نہیں معرف باللام. مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ معرف باللام. یہ تثنیہ ہے نا، اشارہ کیا ہے؟ تثنیہ مؤنث ہے، تو مشار الیہ بھی کیا ہوگا؟ تثنیہ مؤنث. مرأتن کی پہلے تثنیہ بنائی، کیا بنے گی؟ مرأتان. اور ہاتان المرآتان، مرأتن عورت، یہ دو عورتیں. نساء ان عورتوں کو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. نساء ان عورتوں کو کہتے ہیں. یہ سب عورتیں کیا بنے گا؟ ہؤلاء نساء، نساء ہؤلاء نساء. او کیوں آیا ہے؟ نہیں، الف لام کی وجہ سے تو الف لام تو کوئی وجہ نہیں ہوتی ہوگی. پیش کیوں آئی ہے اس کے اوپر؟ رفع کیوں آئی ہے؟ جمع کے اوپر ضروری تو نہیں رفع ہے. اسٹینڈرڈ فارم ہے. کل ہم نے ایک بتایا تھا نا کہ بھائی یوں سمجھ لیں رفع کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. رفع کی اسٹینڈرڈ فارم کا مطلب یہ ہے کہ رفع کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. نصب میں، جر میں ہے تو کوئی وجہ. ویسے عربی والے کہتے ہیں رفع کی 8 وجہ ہوتی ہیں، لیکن ہم آپ کا برڈن کام کر رہے ہیں. نصب اور جر کی وجہ ہوتی ہے. نصب اور جر کی وجہ نہیں ہے تو وہ رفع میں ہوگا. ٹھیک. تو ہؤلاء نساء، جی وہ رفع میں تو ہے. دیکھیں نا، مرآتان کون سی حالت میں ہے؟ رفع میں ہے نا. اس کی نصب جر کیا ہے؟ مرآتین، مرآتین. ٹھیک ہے. اس کسرہ کی طرف نہ جائیں آپ، کسرہ کی طرف نہ جائیں. رفع بعض اوقات 2 پیش کی صورت میں آتی ہے، بعض اوقات 1 پیش کی صورت میں آتی ہے، بعض اوقات رفع الف نون کے ساتھ آتی ہے، اور بعض اوقات واو نون کے ساتھ آتی ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں نا. یہ دو مرد، رجلن ہے، یہ دو مرد، ہذان الرجلان. ٹھیک ہے. اب کچھ سمجھ آ رہی ہے. طفلتن بچی کو کہتے ہیں. یہ بچی، ہذہ الطفلۃ، یہ بچی. اگر ہم اس کو یوں کر دیں ہذہ طفلۃ تو کیا ہوگا؟ یہ بچی ہے. ٹھیک ہے. یہ اب جملہ بن جائے گا. فرق واضح ہو رہا ہے نا. یہ مرکب اشاری ہے کیونکہ مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے. اگر مشار الیہ پہ الف لام نہ ہو، وہ نکرہ ہو، تو پھر وہ خبر بن جاتی ہے، پھر ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اشارہ قریب سمجھ میں آ گیا. اب اشارہ بعید کی طرف جائیں. ذالک، واحد مذکر کے لیے کیا ہے؟ ذالک. ذالک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ. نصب اور جر کیا ہے اس کی؟ ذالک.
تسنیہ کیا ہے؟ زانکا. زانکا تو یہ کیا ہو جائے گا نسب میں؟ زینکا. اور جر بھی یہی ہو جائے گی. جمع کیا ہے؟ اولائکا. اولائکا. ذالکا وہ ایک، زانکا وہ دو، اولائکا وہ سب. مؤنث کے لیے کیا ہے؟ تلکا. تلکا وہ ایک مؤنث، تلکا. تانکا. تسنیہ کیا ہے؟ تانکا. تینکا نسب اور جر بھی تینکا. جمع مؤنث کیا ہے؟ اولائکا. سیم ہے. اولائکا. اولائکا وہ دو مرد. کیا ترجمہ ہوگا جی؟ ذانک الرجلان وہ دو مرد. ذانک الرجلان وہ دو عورتیں. تانک تانکل مرأتان. تانکل مرأتان. ٹھیک ہے. وہ لڑکا. ذالک الولد وہ لڑکے. ولد کی جمع اولاد ہوتی ہے. اولئک الاولاد. کلیئر ہو گیا جی؟ اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف. قرآن سے اس کی ذرا مشق کرتے ہیں اور اس کو مزید ہم تھوڑا سا کھولتے ہیں. جی قرآن میں ہے ہذہ جہنم. کیا ہے جی یہ؟ نہیں کیا ہے ٹیکنیکلی کیا ہے؟ پھر آپ ترجمہ کر رہے ہیں یہ جہنم ہے. اچھا اگر یہ جہنم ہے تو ہم نے کہا تھا مشار الیہ پہ الف لام ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جہنم اگر ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ ہذہ الجہنم. تو جب یہ ہے کہ ہذہ جہنم تو یہ کیا ہے؟ مبتدا. یہ کیا ہے؟ مبتدا. جہنم کیا ہے؟ اس کی خبر. دونوں مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ جہنم ہے. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون. ٹھیک ہے. ہذان خصمان. خصمان اختصموا فی ربہم. ہذان خصمان. یہ پہلے تو یہ بتائیں نا مرکب اشاری ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ مبتدا یہ خبر. ترجمہ کیا ہوا؟ خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والا. یہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے.
फज़ानिक बुरहानान, बुरहानान क्या है? जुमला इस्मिया है, ठीक है। ज़ानी का क्या है? मुब्तदा, बुरहानान उसकी क्या है? खबर। दोनों मिलके क्या हुई है? जुमला इस्मिया। तर्जुमा क्या होगा? ज़ानी का कौन सा इशारा है? इशारा बईद। किसके लिए? तस्निया मुज़क्कर के लिए। तो वो दो दलीलें हैं। बुरहान, बुरहान का तस्निया क्या होगा? बुरहानान है। इन्ना हाज़िही तज़किरा क्या है जी? जुमला इस्मिया। इन्ना क्या है? मुब्तदा। तज़किरा क्या है? खबर। मुब्तदा खबर मिलके क्या बना? बेशक ये तज़किरा क्या है? नसीहत है। कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा बेशक ये नसीहत है, ज़िक्र से है ना तज़किरा, इसमें तुम्हारे लिए नसीहत है, वाज़ है, इबरत है, ठीक है। तो इन्ना क्या करता है? ताक़ीद तो पैदा करता है। इराबी तब्दीली क्या लेके आता है? किसको नसब? मुब्तदा को नसब देता है। तो हाजा की नसब क्या है? हाजा की नसब हाजी है? हाजा 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 की नसब हाजा ही है, उसकी मुन्नस हाजी है, ठीक। तो हाजी ही इसकी क्या है? नसब हाजी ही। जर भी क्या है? हाजी ही। तो इन्ना हाजी ही ये नसब की हालत में है। ज़ालिकल किताबु जी क्या है? मुरक्कब तो इशारी है या जुमला इस्मी है? मुरक्कब इशारी। ज़ालिका क्या है? इशारा। अल किताब क्या है? मुशारुन इलैह। दोनों मिलके क्या बने? मुरक्कब इशारी, ठीक है। क्या तर्जुमा हुआ? वो किताब, ठीक है। ज़ालिकल किताब, वो किताब। आमतौर पे तर्जुमे में ये किताब कह देते हैं, ठीक। उलाइकल अहज़ाब, अहज़ाब किसे कहते हैं? हिज़्बुन की जमा अहज़ाब, ग्रोह, धड़े, सेक्ट्स। ये क्या है? मुरक्कब इशारी है या जुमला इस्मी है? मुरक्कब इशारी। ये इशारा है और ये उसका मुशारुन इलैह। वो नहीं नहीं, ये क्यों होगा? वो तो आपने जुमला बना दिया। अगर ये होता वो ग्रोह हैं तो फिर अरबी क्या होती? उलाइका अहज़ाबुन, उलाइका अहज़ाबुन। अब ये बात अच्छी तरह से समझ लें। हादा हलालुन व हादा हराम, हादा हलालुन व हादा हराम क्या है? जुमला इस्मिया। क्या तर्जुमा होगा? ये हलाल है और ये हराम है। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना, तिलकल जन्ना, तिलकल जन्नतु क्या बनेगा? मुरक्कब इशारी। क्या तर्जुमा होगा? वो जन्नत। वहाज़ल बालादिल अमीन, इसकी कोई तरकीब करे ना। बालादिल अमीन, बालद क्या है? मौसूफ है, उसकी सिफ्त क्या है? अमीन। यानी कौन सा शहर? अमन वाला शहर, ठीक है। शहर की सिफ्त है कि वो अमन वाला है, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी बन गया। मुरक्कब तौसीफ़ी बन के क्या बना? मुशारुन इलैह। इशारा क्या है? हाजा। इसका मुशारुन इलैह क्या है?
یہ کیا بنا؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری بن کے کیا بنا ہے؟ نہیں وہ تو ہو گیا نا، وہ تو دیکھیں یہاں پہ بن گیا، یہاں پہ آپ نے اس پورے کو مرکب اشاری بنا دیا. اب یہ کیا بنا مرکب اشاری بن کے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، اب ایک اہم نقطہ بتانے والا ہوں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس سے قرآن مجید کا گرامیٹیکل انالیسس بہت آسان ہو جائے گا. جب بھی ہم گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں نا تو ہم پیچھے دیکھتے ہیں. دیکھیں ان دو کو آپ نے مرکب توصیفی بنایا، ٹھیک ہے، یہاں تک اس کو آپ نے کہا کہ یہ مرکب توصیفی ہے. تو جب آپ نے یہ بات کہی کہ یہ مرکب توصیفی ہے تو ہم نے کہا کہ مرکب توصیفی بن کے کیا بنا؟ پیچھے کی طرف دیکھو. اس کے لیے اس کو دیکھا آپ نے تو آپ کو ذہن میں کیا آیا کہ یہ کیا بنا؟ مشار الیہ، کیونکہ پیچھے کیا ہے؟ اشارہ. اب ہم نے اس سب کو ملا دیا، یہ سب ملا کے کیا بنا؟ مرکب اشاری. اب میں نے سوال کیا کہ یہ کیا بنا، تو آپ کیا دیکھیں؟ پیچھے دیکھیں. اب بتائیں کیا بنا؟ واو کیا ہے؟ حرف جار ہے یہ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. جر میں آ رہا ہے نا؟ کیوں بالد الامین جر میں ہے؟ واو کی وجہ سے، واو جا رہا ہے تو یہ کیا بن گیا؟ جار. ٹھیک ہے، اور یہ کیا بن گیا؟ مجرور. جار مجرور مل کے کیا بنا؟ مرکب جاری. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور اس امن والے شہر کی قسم ہے، اور تو نہیں آئے گا، وہ قسم کا ہے نا، واو قسمی ہے. آپ نے اور کہا ہے؟ نہیں نہیں، اور غلط ہے. نہیں نہیں، اس امن والے شہر کی قسم. واو قسمیہ ہے نا. ہم نے کہا تھا کہ جو واو جر دیتی ہے وہ واو قسمیہ ہوتی ہے، وہ واو عطف کے معنی میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، والعصر جیسے والفجر، فجر کی قسم، یہ نہیں ہے کہ اور فجر کی قسم. والعصر عصر کی قسم، یہ نہیں کہ اور عصر کی قسم. نہیں، اور کیوں لگائیں گے؟ وہ جو واو ہوتا ہے نا وہ جر نہیں نا دیتا. کیا؟ ہاں، اگر یہ واو جر والا نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ. جو اور والا واو ہے نا وہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا. یہ جر کیوں آئی ہے؟ یہ البلد الامین کیوں نہیں ہے؟ البلد الامین کیوں ہے؟ کیونکہ واو جا رہا ہے. ہاں یہ بھی قسم ہے، تو یہ حالت جر میں ہے. الضحیٰ، ہاں حالت جر میں ہے. بھائی حاضہ حالت جر میں نہیں ہے تو پھر نہیں سمجھ آئی بات. مجھے یہ بتائیں، ابھی پوری بات نہیں بتاتا لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ جائے گی نا. حاضہ کی رفع نصب جر کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ زا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ زبر، اور آگے الف کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی زبر. ایسے ہی ہے نا. تو موسیٰ رفع نصب جر موسیٰ. اقصی رفع نصب جر اقصی.
ٹھیک ہے. اب آپ آئیں الضحیٰ، رفع نصب جر کیا ہے؟ الضحیٰ. جی نیکسٹ مثال ہے ھذا لسان عربی مبین. کیا ہے جی؟ مرکب توصیفی ہے یا جملہ اسمی ہے؟ جملہ اسمی ہے. یہ کیا ہے؟ مبتدا. لسان کیا ہے؟ اب بتائیں نا، یہ موصوف. لسان کی صفت کیا ہے؟ عربی ہے. یہ صفت اول ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے صفت اول. مبین کیا ہے؟ صفت ثانی. کیا؟ ابھی نہیں. ٹھیک ہے، موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ اب یہ خبر ہے، یہ پوری خبر ہے. ھذا کے بارے میں کیا ہے؟ کیا خبر ہے؟ لسان عربی مبین. ھذا یعنی یہ قرآن. ھذا کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ قرآن کی طرف. یہ قرآن کیا ہے؟ لسان عربی مبین. فصیح عربی زبان ہے. فصیح، مبین فصیح. فصیح تو سمجھتے ہیں نا، فصیح عربی زبان ہے، اعلیٰ عربی زبان، ادبی عربی زبان. ٹھیک. تلک الامثال نضربها للناس. وہ تلک الرسل والی بات بھی ابھی آ رہی ہے. تلک الامثال، امثال کیا ہے؟ ہاں جمع. یہ تو اشارہ ہے نا، یہ تو بات ہو گئی اشارہ اور مشار الیہ. یہ اشارہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث کا ہے. ٹھیک ہے. مشار الیہ کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ جمع ہے. تو یہ واحد مؤنث کیوں آیا جمع کے ساتھ؟ جمع کے لیے تو جمع کا اشارہ آنا چاہیے تھا. اولئک الامثال آنا چاہیے تھا. تو یہ کیوں آیا؟ پڑھا ہے قاعدہ؟ جمع مکسر غیر عاقل. جمع مکسر غیر عاقل کی صفت کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث. تو اس کا اشارہ بھی کیا آتا ہے؟ واحد مؤنث. یہ جمع مکسر ہے نا امثال، اور ساتھ میں غیر عاقل بھی ہے. لیکن بعض اوقات عاقل کی جمع مکسر کے لیے بھی اشارہ واحد مؤنث آ جاتا ہے. اب یہ والا قاعدہ ہے تلک الرسل پہ جو اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تلک الرسل. اصل قاعدہ کیا ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث آتا ہے، لیکن بعض اوقات جمع مکسر عاقل کے لیے بھی اشارہ واحد مؤنث آ جاتا ہے. کیا؟ نہیں میں سمجھا نہیں، سوال کیا ہے؟ عاقل کے لیے کب استعمال کریں گے؟ دیکھیں نا، جمع مکسر کے لیے، جمع مکسر کے لیے جب جمع مکسر ہو تو عاقل کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی قرآن نے استعمال کیا ہے. یہ بات ہو رہی ہے، لازم نہیں ہے. یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ لازم. لازم نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن جمع مکسر غیر عاقل ہو تو پھر واحد مؤنث ہی لگانا ہے.
لیکن جمع مکسر عاقل کے لیے واحد مؤنث آ جاتی ہے یا واحد مؤنث کا اشارہ آ جاتا، اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسرا آپشن بھی موجود ہے. ٹھیک. تلک القری، یہ کیا ہے جی؟ تلک القری نقص علیک، یہی ہے آیت. قرا کیا ہے؟ قریۃ کی جمع. قریہ، قریہ بستی کو کہتے ہیں نا، قریۃ کی جمع قرا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ بستیاں. ٹھیک ہے، وہ بستیاں. اب یہاں پہ واحد مؤنث کیوں آیا ہے؟ جمع مکسر ہے اور غیر عاقل. ہذہ ناقۃ اللہ، ہذہ ناقۃ اللہ کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ. حاضی کیا ہے؟ ہاں مبتدا. ناقۃ اللہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. ناقۃ اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کی اونٹنی. ناقۃ اللہ ہی مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت جر میں. تو یہ خبر ہے، تو مبتدا خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. جی. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون. ان، اب یہ کون سا اشارہ ہے؟ لشرذمۃ قلیلون. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ جملہ ہے یا مرکب اشاری ہے؟ جملہ ہے. کیسے پتہ چلا جملہ ہے؟ الف لام نہیں ہے، اور دوسرا انا بھی ہے. انا بھی کس پہ داخل ہوتا ہے؟ مبتدا پہ. ٹھیک ہے، تو ہؤلاء کیا ہے؟ مبتدا. شرذمہ، شرذمہ کہتے ہیں جماعت، جتھا، گروہ، گروہ. ٹھیک ہے، موصوف قلیل اس کی صفت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے. مرکب توصیفی بن کے کیا بنا؟ خبر. بے شک یہ چھوٹی سی جماعت ہے. لام، لام تاکید ہے. انا کے ساتھ لام تاکید عموماً آ جاتا ہے خبر پہ، مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے. یہ کافی دفعہ ہم نے پڑھ لیا. آپ جی، جماعت تو ایک ہے نا. جماعت کے اندر بندے کتنے ہیں؟ زیادہ ہے نا. جماعت تو ایک ہے لیکن بندے تو زیادہ ہوتے ہیں نا، جمع ہے نا. کبیرہم ھذا، وہ دیکھیں نا شرذمۃ. ہاں ہاں موصوف ہے. شرذمۃ بیسیکلی جو ہے نا واحد تو ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے. گروہ کو کہتے ہیں شرذمہ. لفظ میں واحد ہے، یعنی لفظ کا جو اس کا سٹرکچر ہے وہ واحد کا ہے، معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ جمع ہے. جیسے جماعتن، جماعتن جو ہے نا، اب لفظ واحد ہے لیکن ویسے کیا ہے جمع. جماعت، جماعت ہوتی جمع ہے. جماعتیں پھر اس کو جمع الجمع کہتے ہیں. جمع کی بھی جمع، خبر کی جمع اخبار، اخبار کی جمع اخبارات، اس کو جمع الجمع کہتے ہیں. جمع کے قواعد سے مراد، مطلب اگر تو مراد یہ ہے کہ جو جمع کے تمام قواعد ہیں تو وہ ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھے ہیں نا، ہاں واو نون وہ نہیں. کبیرہم ھذا، یہ کس کی صفت ہے؟ ھذا. دیکھیں نا، یہ کبیر کیا ہے؟ مضاف. ہم کیا ہے؟ مضاف الیہ. یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا
اس بدھ کی طرف اشارہ کر کے جب ان کو توڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا اے ابراہیم کس نے توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ یہ ان کا بڑا، اس سے پوچھ لو۔ تو کبیرہم یہ مضاف مضاف الیہ، تو اب یہ ہاذا جو ہے یہ کس کا اشارہ ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ مضاف کا اشارہ ہوگا تو بعد میں آئے گا، اور اس کا اشارہ ہوگا تو پہلے آئے گا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ان کا یہ بڑا۔ چلیں جی 2-4 اور مثالیں کریں تو بس اس کو ہم جی کتابی ھذا، ٹھیک ہے جی، میری یہ کتاب، ٹھیک۔ ہؤلاء بناتی، یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا نا قوم کے لوگوں کو۔ یہ کیا ہے؟ مرکب اشاری ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ مبتدا، بناتی کیا ہے؟ خبر۔ ویسے یہ کیا ہے؟ خبر سے پہلے کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ بناتن تھا نا، تو میری بیٹیاں یا لگا دیا، مضاف کے اوپر تنوین ختم، بنات تو اس سے کیا ہو گیا؟ بناتی ہو گیا، یہ میری بیٹیاں ہیں، ٹھیک۔ ہذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے۔ ہذہ کیا ہے؟ مبتدا، سبیلی اس کی کیا ہے؟ خبر۔ سبیل رستے کو کہتے ہیں نا، سبیلن رستہ، میرا رستہ جی، تو تنوین ختم، سبیلو ہی ہو گیا، اس سے سبیلی ہو گیا، سیم ہے نا قاعدہ۔ تو چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ہمارا اگلا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہوگا اسماء استفہام کے اوپر۔ اسماء استفہام یعنی وہ ناؤنز جسے ہم کوشچن ورڈز کہتے ہیں، جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا استعمال ہم نے سیکھنا ہے، ٹھیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے۔ آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے۔ فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292913100271، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB۔